बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आप सबको आज की इस नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम आज सूरह फुस्सिलत के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा ये सिलसिला चल रहा है तज़किया बिल कुरआन का, इसके हवाले से मैं एक रिमाइंडर के तौर पर बस ये कह दूं कि हम तज़किया बिल कुरआन में कुरान शरीफ की एक सूरत लेते हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर उस सूरत से जो कुछ ऐसे लेसन हम निकाल सकते हैं जिनसे इंसान के दिल का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ जोड़ा जा सके, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो आज हम इसी हवाले से 24वें पारे की सूरह फुस्सिलत को कवर करेंगे इंशाल्लाह, अगले 29 मिनट के अंदर इंशाल्लाह। और इससे हमारा 24वां पारा ख़त्म हो जाएगा और फिर हम 23वें पारे पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हमारे 7 पारे हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेकर सूरह फुस्सिलत के साथ। फुस्सिलत का मतलब, जो लफ्ज़ है फुस्सिलत, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा वाज़े कर दिया गया हो। और ये कुरान शरीफ की इस सूरत की पहली आयत के अंदर लफ्ज़ फुस्सिलत आता है। व्हेन वी गेट टू दैट इंशाल्लाह हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो अहम चीज़ जिससे मैं इब्तिदा करना चाहता हूँ, जिसका इस सूरत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, वो ये है कि आप लोगों ने बहुत मुमकिन है कि पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर एक मनाजरा, एक डिबेट बहुत मशहूर हुआ। आपने हो सकता है उसके हवाले से कुछ देखा हो या सुना हो। तो वो मनाजरा था एक मुफ्ती साहब के और जावेद अख्तर साहब के दरमियान। और उसमें जो टॉपिक था जो वो डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि क्या खुदा है या नहीं है। मैं ज़ाहिर बात है उस मनाजरे को तो कवर नहीं करूँगा, वो आप खुद देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे भी मौजूद है और उसकी बहुत ज़्यादा इसके अलावा और उस पर बहुत सारी कमेंट्रीज भी हो चुकी हैं। मैं उस नुक्ते के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि उस डिबेट में डिस्कस किया गया कि क्या खुदा है, खुदा का वजूद है या नहीं है, और सूरह फुस्सिलत में उसके बारे में क्या कहा गया। तो ये सूरह फुस्सिलत में खुदा के वजूद से इनकार के बारे में बात की गई है और आज हम वो देखेंगे कि उसका हमसे क्या ताल्लुक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये क्यों इतनी अहम चीज़ है भाई। खुदा के वजूद, पहली बात तो यह है कि किसी भी जी शऊर इंसान के लिए, कोई रीज़न रीज़न रखता हो कोई शख्स, उसके लिए खुदा के वजूद का इनकार करना बहुत मुश्किल है। हम अपनी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सारी गलतियां करते हो, लेकिन खुदा के वजूद का इनकार करना थोड़ा सा अनरीजनेबल किस्म का है। लेकिन उसके बावजूद लोग ऐसा क्यों करते हैं? ज़रा सोचिए, इस पे गौर कीजिए और इंशाल्लाह हम सूरह फुस्सिल शुरू करते हैं। देन वी गेट टू इट इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ज़रा सोचिएगा मुझे इसके बारे में कि लोग अगर खुदा के वजूद का इनकार करते हैं उससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है, किस वजह से वो इनकार करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम। हरूफ मुक़त्तात से शुरू हो रही है सूरत। उसके बाद जो आयत हैं जिनके नीचे मैंने लकीर लगाई हुई है, तंजील मिर रहमान रहीम, अल्लाह ताला की तरफ से एक तंजील की गई है, यानी आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता कोई चीज़ नाजिल की गई है। इस कुरान शरीफ की बात हो रही है। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु, एक ऐसी किताब है जिसकी आयत खूब वाजे करके, खोल खोल कर, बहुत ही एक्सप्लेन करके बयान कर दी गई हैं। ये कुरान शरीफ की बात हो रही है। कुरान शरीफ को बहुत ही वजाहत के साथ बयान कर दिया गया है। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये कुरान शरीफ है, ये एक ऐसा मैसेज है, अल्लाह ताला की तरफ से एक कलाम है, जिसके बाद किसी के पास इसको डिनाई करने की हुज्जत नहीं रही। क्योंकि बहुत ही एक्सप्लेन करके, बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को बता दिया गया है कि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं। कुरान अरबिय्यन लिक़ौमी यअलमून, एक ऐसा कुरान है जो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है, एक ऐसी कौम के लिए जो जानती है। अच्छा, ये जो कुरान शरीफ अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है और मैं आपसे इस वक्त उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप में से कुछ लोगों को अरबी आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी, तो जहन में सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर सबके लिए वाज़ेह कर दिया गया है तो सबको तो अरबी नहीं आती, तो ये क्या बात हुई कि कुरान शरीफ अरबी में नाजिल किया गया है और और उसका ताल्लुक सबसे है, पूरी दुनिया के लोगों से है। व्हाट्स द रेलेवेंस है? तो उसमें एक मोज़ा अल्लाह ताला का ये है कि हर ज़बान तब्दील होती है, स्पेस में भी और टाइम में भी। यानी कि अगर हम एक शहर में इस वक्त मौजूद हैं और हम यहाँ से कोई 20 किलोमीटर इस तरफ जाएंगे, 20 किलोमीटर उस तरफ जाएंगे, तो लहजे में तब्दीली हो जाएगी। और फिर आहिस्ता 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 आप 100 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले जाएं, या अगर दरमियान में पहाड़ आ जाए तो पहाड़ की दूसरी तरफ लहजा बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाता है, ज़बान मुकम्मल तब्दील हो जाती है। ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। स्पेस के हवाले से, टाइम के हवाले से भी ऐसा है कि हर 50 60 साल के बाद ज़बान में तब्दीली होती है, सिग्निफिकेंट। और 100 साल के बाद सिग्निफिकेंटली और ज़्यादा तब्दीली होती है। 200 300 400 साल गुजर जाए तो उसके बाद ज़बान तकरीबन तकरीबन इतनी मुख्तलिफ हो जाती है, उसको समझना मुश्किल हो जाता है। अब अगर कोई पुरानी उर्दू ज़बान की किताब उठाएं जो मिसाल के तौर पे लिखी गई हो 1910 में,
یا مثال کے طور پر لکھی گئی ہو 1810 میں، ذرا اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ وہی زبان ہے جو کہ جس میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ تمام زبانیں تبدیل ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن شریف کسی اور زبان میں نازل کیا گیا ہوتا تو اس کو آج سمجھنا بہت مشکل ہوتا۔ صرف ایک زبان ہے جس کے اندر ٹھیک ہے لہجہ وہجہ تو موجود ہوتا ہے اور ٹائم کے حوالے سے ان لہجوں میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک سٹینڈرڈ ایسا موجود ہے، ایک سٹینڈرڈ ورژن اس کی ایسی موجود ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ عرب ممالک میں عربی زبان میں اس لیول آف عربک کو کہا جاتا ہے فصحا عربک، فصحا۔ تو فصحا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش جو بولتے تھے اور جو آج بولی جاتی ہے وہ ایک ہی ہے، اور عربی واحد زبان ہے جس میں ایسا کوئی سٹینڈرڈ موجود ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی چیز کو سٹور کرنا ہو نا، کسی میسج کو سٹور کرنا ہو اور کنفرم کرنا ہو کہ یہ 1400 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد ویسے ہی سمجھی جائے گی جیسے ہم نے اس کو نازل کیا ہے، تو وہ عربی زبان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک بلیسنگ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن عربی لقومی یعلمون، ایک ایسا قرآن جو ایسی عربی زبان میں نازل کیا گیا کہ یہ میسج تھا ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ایگزسٹ کرتے تھے، اور یہ میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمارے زمانے میں بھی اس کو ویسے ہی اس کی تحقیق کر کے اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس کو ابزارب کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی اگر ہم آج کی عربی زبان سے ٹرانسلیشن کریں گے جو ہمیں سمجھ آئے گی، اور 1400 سال پہلے اگر کسی نے عربک سے لیٹن میں ٹرانسلیشن کی ہوتی، دا میننگ دیٹ دے وڈ ہیو گاٹن، یعنی ان کو جو سمجھ آئی ہوتی اس سے وہ ایک ہی ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو چیز نازل کی ہے نا، یہ ہے بشیرا و نذیرا۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، نذیر کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنے والا، یعنی اس میں خوشخبری بھی ہے اور خبردار کرنے والی چیزیں بھی ہیں۔ تو قرآن شریف میں یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ قرآن شریف میں جو خوشخبری ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے جنت کی ہے، خبردار کرنے کا جو یہاں پہ ذکر ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس کے بعد کہا ہے۔ اب میں چند ایک آیت اسکپ کروں گا کیونکہ یہ صورت بہت لمبی ہے اور میں ایک ایک آیت اس کے اندر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قل انما، یہ میں جا رہا ہوں چھٹی آیت کے اوپر، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انا بشر مثلکم، میں تو آپ کی طرح کا بندہ ہوں، یوحا الی، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اور وہی کیا کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا جو رب ہے وہ ایک رب ہے، فاستقیموا لہ، تو بس پھر جم جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے، بالکل استقامت کے طور پہ کے طریقے سے ان کے اوپر ان کے اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، واستغفروا، اور اس سے معافی مانگو، وویل للمشرکین، اور جو مشرک ہوں گے نا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا ملائیں گے، خدا کی وجود کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے پارٹنرز ملائیں گے، ان کے لیے بہت بری خبر ہے۔ ویل، ویل کا مطلب بہت بری خبر، اور ویل کہا جاتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے انکار کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اس سے ان کے اپنے اعمال پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی کوئی شخص کہہ سکتا نہیں یار آئی ایم اے گڈ پرسن، سو وٹ ڈز اٹ میٹر ویدر آئی بلیو ان گاڈ اور ناٹ؟ بھائی میں اگر میرے اعمال اچھے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں خدا کی ذات کے اوپر، خدا واحد کی ذات پر ایمان لاؤں یا نہ لاؤں؟ کوئی شخص ایسے کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کا جواب دیتے ہیں، الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صدقہ نہیں دیتے۔ نوٹس کیجئے یہاں لفظ عربی میں آپ نے سنا ہوگا زکوٰۃ ہے، لیکن میں نے اس کا ترجمہ صدقے کے طور پہ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ نہیں دیتے، یعنی ان کے پاس جو مال ہوتا ہے یہ اس میں سے اس مال کی پیوریفیکیشن کے لیے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ نہیں دیتے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انکار کے ساتھ جڑی ہوئی دو چیزیں ہیں یہاں پہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک یہ کہ اپنے مال میں سے کسی دوسرے کو کچھ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، اور دوسرا یہ کہ آخرت کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ تینیں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص خدا کی ذات پر انکار کرے تو پھر اس کے لیے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس پہ برا مانیں گے، یا مثال کے طور پہ اگر کوئی اس کی کوئی اور جواز دے کہ بھئی جھوٹ بولنا اس سے برا ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بھئی کچھ جھوٹ ہوتے ہیں جن سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اب اس طرح کی ایک ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ جو ریفرنس پوائنٹ ہے نا کہ what is counted as good and what is counted as evil، وہ ریفرنس پوائنٹ غائب ہو جاتا ہے اگر آپ اللہ کی ذات کو بیچ میں سے نکال دیں۔ تو ہم یہاں پر یہ قرآن شریف کی ان آیات کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو صحیح اور غلط، اچھا کام کرنا، برا کام کرنا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام اچھا ہے فلاں کام برا ہے؟ اصل میں یہ ہمیں ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں یہ خوشخبری کے طور پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کو جناب ایسا اجر ملے گا جو کہ
جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، یہ ملتا جائے گا، اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اب ہم سے تصور ہی کر سکتے ہیں وہ کیا ہوگا۔ اچھا جناب، یہ پہلی کچھ ایک آیات تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو انکار تم کرتے ہو، یہ اس کی کیا تک بنتی ہے بھائی؟ تم ذرا انکار کرتے ہو، خدا کی ذات کا انکار کرتے ہو، یا کہتے ہو خدا کے ساتھ دوسرے پارٹنرز ملا دیے۔ ذرا ارد گرد دیکھو تخلیق کیسے ہوئی۔ یہ جو اگلی ساری آیات ہیں، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو اس کا جس نے اس زمین کو بنایا 2 دنوں میں، وتجعلون له اندادا، اور تم جناب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ند بنا دیتے ہو، یعنی ایسے خدا بنا دیتے ہو جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس نے یہ کیا اور اس کے پاس یہ طاقت ہے اور اس کے پاس یہ طاقت ہے، ایسی باتیں تم کرتے ہو۔ ذالک رب العالمین، جس کی بارے میں تم بات کر رہے ہو نا، وہ تمام زمین، تمام عالم، عالم کا مطلب ہوا یعنی کہ تمام دنیاؤں کا رب ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اسکپ کروں گا، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ تخلیق کیسے ہوئی، تم دیکھتے ہو یہ تخلیق کیسے ہوئی، پھر انکار کیسا بھائی؟ انکار کیوں؟ انکار کی کیا تک بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہو، تمہیں ریزن نہیں ہے؟ تمہارے ذہن کے اندر کوئی وہ سوچنے کا مادہ نہیں ہے کیا؟ اچھا، اس کے بعد پھر اب میں چل رہا ہوں جناب آیت نمبر 12 13 14 کے اوپر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون بھی نازل کر دیا، اور وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور جو ہماری دنیا ہے اس کے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چراغ ڈال دیے، روشن، اسے خوبصورت بنانے کے لیے، وحفظ، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے بھی۔ اب ظاہری بات ہے مجھے فزکس کا بہت شوق ہے، اور اس آیت کی تفسیر کے اندر اگر ہم جائیں تو اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہمیں مل سکتی ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ آج ہمارا مقصد مختلف ہے۔ میں صرف نقطہ یہاں پہ یہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جتنی آیات ہیں نا، ہم جلدی جلدی ان سے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ اتنی خوبصورت، اتنی وسیع اور اتنی عمیق اور اتنی ڈیپ آیات ہیں کہ آپ ایک آیت کو اٹھائیں اور اس کے بعد پھر سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیسے سائنس چھوڑے ہیں، تو اس ایک آیت کے اندر انسان گھوم رہے گا کئی مہینے تک، اس میں اتنی اتنی انوکھی چیزیں انسان کو ملتی رہیں گی۔ خیر، ہمارا جو یہ مقصد تھا، ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اس صورت کا جو مدعا ہے وہ ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں، یہ میں آیت نمبر 14 کے اندر جا رہا ہوں، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب سے ذکر شروع ہو گیا عاد اور سمود کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے کہ قریش کے لوگوں کو یہ بتاؤ، ساتھ میں آپ سے اور مجھ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اپنے ذہن میں یہ چیز لاؤ، عاد اور سمود اس سے پہلے لوگ گزر گئے۔ بھئی عاد اور سمود تو عرب کے لوگوں کو ان کا پتا تھا، ہمارے یہاں تو عاد اور سمود نہیں تھے، لیکن ہمارے یہاں بھی آثار قدیمہ بھرے پڑے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں جناب، چاہے اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، آپ کسی شہر میں چلے جائیں، سکھر ہو، ملتان ہو، کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں، یہ جناب 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے، 7000 سال پہلے جو شکر گڑھ کا، شکر گڑھ ہے غالباً اس جگہ کا نام، بلوچستان میں ایک ہے جگہ، 7500 سال پہلے کا وہ ہے۔ پھر جناب یہ جو سیکرڈ سٹونز آف سوان جنہیں کہا جاتا ہے، راولپنڈی کے علاقے میں کی تحصیل کے اندر یہ علاقہ آتا ہے، 65,000 ایئرز اگو، 65,000 سال پہلے۔ تو یہ بھرے پڑے ہیں جناب، اٹے ہیں پڑے ہیں آثار قدیمہ ہر طرف۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کسی زمانے میں یہاں پہ ہوا کرتے تھے، اور وہ بالکل اسی قسم کی باتیں کرتے تھے جیسی باتیں ہمارے ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں۔ وہ گزر گئے، ان کا حال دیکھ لو کہ جو تم انکار کرتے ہو اپنی نخوت میں آ کر، ایک دن تم بھی گزر جاؤ گے، اور تمہارے بعد یہ جو تمہاری ایک سویلائزیشن ہے جس پر تم اتنا اتراتے پھرتے ہو، یہ بھی ایک آثار قدیمہ میں شامل ہو جائے گی۔ ذرا سوچو اس کے بارے میں، وقت کا آنا جانا دیکھو۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں فرشتوں کے بارے میں کہ وہ فرشتے جنہوں نے زمین کے اوپر جو جو کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے، بھائی ان کو تو ہمارے لیے جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو تو جمع ہی آ جاتی ہوگی وہ چیز دیکھ کے، ان کے لیے تو انہوں نے تو اتنی مرتبہ یہ تمام چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہی یاد دلا رہے ہیں کہ بھئی انکار کرنے والے بہت سارے لوگ تھے تم سے پہلے، گزر گئے، ختم ہو گئے۔ اب وہاں پر جاؤ تو وہاں پر گرد اڑ رہی ہے، وہاں پر وہ لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے، نو لانگر۔ یہ نکتہ ہے سمجھانے کے لیے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ ذرا اس چیز کے بارے میں سوچو۔ اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ میں جا رہا ہوں جناب اس وقت آیت نمبر 21، یعنی 21 کے اندر جا رہا ہوں۔ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ بھی قیامت کے دن پیشی ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے، کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔
اور گواہی مانگی جائے گی بھائی، اگر شخص نے یہ کیا تھا نہیں کیا تھا، فلاں کی چیز کہی تھی نہیں کہی تھی، گواہی لاؤ۔ گواہ لائے جائیں گے، بہت سارے گواہ ہوں گے۔ ہمارے علاوہ بہت سارے ہمارے جاننے والے گواہ ہوں گے، جتنے بھی لوگوں کو ہم جانتے ہیں وہ سب گواہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہوں گے۔ پھر جناب ہمارے اپنے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ہماری یہ جو چمڑی ہے نا، اسکن، یہ بھی گواہی دے گی، کھال بھی گواہی دے گی۔ اور اس وقت وہ شخص کہے گا وقالوا لجلودہم، وہ کہیں گے اپنی اسکن سے، اپنی چمڑی سے، لما شہدتم علینا، تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی تمہارے ساتھ بھی تو وہی ہوگا نا جو میرے ساتھ ہوگا۔ قالو، اور ان کی اسکنز کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی تمام چیزوں کو بولنے پہ مجبور کر دیا، ہمیں بھی بولنے پہ مجبور کر دیا۔ وہو خلقکم اول مرہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں بنایا تھا پہلی دفعہ، جب پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے نا، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا تھا۔ وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ یعنی ان کی اپنی سکنز گواہی دیں گی کہ اس نے انکار کیا تھا۔ اس دنیا میں انکار کرنا، خدا کی وجود کا انکار کرنا، اور جو خدا کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرنا، وہ بھی ویسا ہی ہے، انکار کرنا ہی ہے، اپنی زندگی میں سے خدا کو نکالنے کے مترادف ہے۔ تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہماری اپنی یہ جو سکنز ہیں یہ اس وقت گواہی دیں گی۔ اچھا، اس کے بعد میں اب اسکپ کر کے آگے جا رہا ہوں۔ اس وقت میں جا رہا ہوں جناب 26 میں، وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ نہ سنو بھئی، یہ قرآن لایا ہے، اس کو، اس کی بات نہ سنو، والغوا فیہ، اور جب یہ قرآن پڑھے یا سنانے کی کوشش کرے تو اے شور وور مچاؤ، ذرا اس کو ذرا ڈراؤن آؤٹ کرو، فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کافر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ایسے لوگوں کو ہم چکھائیں گے مزہ، سخت عذاب کا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو بدترین حرکتیں کرتے ہیں نا، اس کا پورا پورا ایک ایک بدلہ ان لوگوں کو مل جائے گا۔ اب یہاں پہ کافروں کا ذکر ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، یعنی ساری جو گفتگو ہے خدا کی وجود کا انکار، یا خدا کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرنا، اللہ کی وحدانیت کا انکار، یہ تمام گفتگو اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ یہ انکار کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے اور کس کی کیا وجہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا، جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب ہے اللہ۔ اب یہ ایک کانٹراسٹ ہے، ایک طرف وہ لوگ جو اللہ کی وجود کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، دوسری طرف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، ان کی بھی پیشی ہو رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین۔ تو جناب ہم سب وہاں پہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب ہے اللہ، یعنی ہمارا تعلق ہے اللہ سے، ہمارا مالک ہے اللہ۔ اس کی اگر میں اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ بالکل ایسے جیسے آپ تصور کیجئے کہ کوئی شخص کہیں پر گھوم رہا ہے اور اس کو پریشانی ہے اور اس پہ حملہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ اس وقت ان سب کے درمیان میں کہہ دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، یا اپنے مالک کا ذکر کر دیتا ہے۔ تو جو اپنے مالک کا ذکر کرتا ہے، لوگ اس کے مالک کو سنتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، او اچھا اچھا یہ بھی اس کا مالک اللہ ہے، تو وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، قالوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، لیکن صرف زبان سے نہیں کہنا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر ثابت قدم بھی رہنا ہے، یعنی اپنے عمل میں اس کو دکھانا ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا جناب؟ قیامت کے دن جب باقی سب لوگ بہت سخت پریشان ہوں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوں گے، ان بندوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے، آمین۔ اور وہ فرشتے ان سے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافو، بھائی ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوشخبری ہو تمہیں جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ سین اس سین سے بہت مختلف ہے، انکار کرنے والوں کے ساتھ ایک سلوک ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ ربنا اللہ اور اس کے بعد اس پہ ثابت قدم رہے، ان کے ساتھ ایک بالکل مختلف سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہاری
حفاظت کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم چاہو، جو تمہارا دل چاہے وہ تمہیں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں ہوگا تمہارے لیے وہ تمام جس پہ جو کہ آ، تم سے یعنی جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور اور رحیم اللہ کی طرف سے نزل ہے۔ نزل کا مطلب ہوتا ہے ایپیٹائزر۔ آپ مثال کے طور پہ اگر کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو شروع میں وہ ایپیٹائزر لاتے ہیں، وہ ایپیٹائزر مین کورس نہیں ہوتا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایپیٹائزر ہوگا غفور الرحیم کی طرف سے، یعنی ابھی تو ابتدا ہے، ابھی دیکھو اس کے بعد ہوتا کیا ہے۔ یہ صرف شروع میں جو کچھ ہے نا، یہ صرف اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اس کا صرف ہم تصور ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو انکار نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسکپ کر رہا ہوں، اس کے بعد چلتے ہیں، آ، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جناب، آپ آ جائیے آیت نمبر 39 کے اوپر، 39 کے اوپر، وہ من آیاتہ انک تر الارض خاشعہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھ جاتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت وربت، تو اس کے بعد جناب وہ ایسے ہی یعنی اس کے اندر سے پھول پھول نکل آتے ہیں اور اس میں سے پودے نکل آتے ہیں۔ ان الذی احیاها لمحی الموتى، یعنی جو خدا اس مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہ مردوں کو یعنی مردوں کو بھی زندہ کر لے گا، انہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 45 کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور پھر لوگوں نے اس کے اندر جناب وہ کرنا شروع کر دیا، آم، وہ اس کے بعد پھر لوگوں نے اس کے اندر ڈبیٹ سے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ بالکل ایسی تھی جیسے تمہیں دی جا رہی ہے، قرآن شریف جیسے دیا جا رہا ہے ویسے ہی اس وقت دیا گیا تھا، یعنی یہ جو انکار کا معاملہ ہے، خدا کے وجود کا انکار کا معاملہ، یہ بالکل نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ایسے ہو چکا ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر پہلے سے کوئی یہ چیز اسٹیبلش نہ کی گئی ہوتی، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، تو لفی شک منہ مریب، اور لوگ جو ہیں اس سے پہلے بالکل شک کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے وہ یہ ڈاؤٹ کے اندر ہیں اور عمل نہیں کر پا رہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا عمل کیا تو وہ اسی کے اوپر ہے، وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے اوپر۔ یہ معاملہ جو ہے نا، جو ساری کی ساری چیز یہاں پہ ڈسکس کی جا رہی ہے بالکل نئی نہیں ہے، اس سے پہلے یہ ملٹیپل ٹائمز ہو چکی ہے، عاد اور سمود کا ذکر ہو گیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، یعنی پتہ چل گیا کہ نہ صرف تم سے پہلے ایسی قومیں گزر چکی ہیں، ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو انکار کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم سے پہلے انبیاء بھی گزر چکے ہیں جن کو یہ میسج دیا گیا، اور وہ میسج انہوں نے آگے مثال کے طور پہ اگر پہنچایا تو لوگوں نے اس کے ساتھ کیسا انکار کیا۔ اچھا، یہ تو بات ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، ذرا سوچیے اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کیا ایسے لوگ ہیں جو خدا کے وجود کا یا خدا کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں؟ میں نے بالکل ابتدا کے اندر آپ کو ایک ڈبیٹ کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ ڈبیٹ بھی جاوید اختر صاحب ویسے تو ایک مسلمان نام کے آدمی ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ یہ ڈبیٹ نئی نہیں ہے، اور یہ بار بار ہوتی رہے گی لوگوں کے درمیان، اور امید یہ ہے کہ جب اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس سے لوگ کچھ ہوش کے ناخن لیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں ہمارے ارد گرد چھوڑی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کا نہ صرف اس کو نہ صرف قبول کریں، بلکہ اپنے عمل کے اندر ہمیشہ اللہ رب العزت کو ان کے ساتھ کے اپنے جو تعلق ہے اس کو مقدم رکھیں۔ میں بالکل ابھی آخری پیج پہ ہم آ گئے، میں یہاں پر ایک یاد دہانی آپ کو کروانا چاہتا ہوں۔
کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یونیک ان لوگوں کو بتایا جو کہتے ہیں ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ اپنے عمل کے اندر اس کے اوپر ثابت قدم رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو وہ پھر وہ ایک، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے، انہیں پھر ایک ایپیٹائزر سے دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ایکچوئل ان کے لیے چیز ہے وہ تو بھی باقی ہے۔ یہ جو ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر، ہماری روزمرہ کی چوائسیز کے اندر تو موجود ہے ہی ہے، لیکن یہ خاص طور پر اس وقت، یعنی اللہ کے وجود آ، کا کا قبول کرنا اور اس کی اوپر ثابت قدم رہنا، یہ نظر آتی ہے دو چیزوں کے اندر۔ ان میں سے ایک چیز ہے ہمارا دوسروں کے ساتھ سلوک، ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس ہمارے اوپر کوئی لیوریج نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے، ہم نیکی کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ کے اوپر ایمان اصل میں ایک اس چیز کے اندر نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ نظر آتا ہے جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، جب ہمیں اللہ کے سوا کوئی اور دیکھ نہیں رہا ہوتا، بالکل اکیلے میں، ہم کس طریقے سے عمل کرتے ہیں جو یہ اللہ کو خوش کرے، یا کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ کو ناراض کرے، ہم اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ تو ایک تنہائی ہو گئی، اور دوسرا تنہائی میں جو عمل ہو گئے، اور دوسرا دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک جو ہم سے کمزور ہیں یا جن کی ہمارے اوپر کوئی لیوریج نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک طرح کا ٹیسٹ ہیں، اور ہم سب جو اس وقت قرآن شریف کی ان آیات سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پرکھیں کہ بھائی میں اپنی زندگی میں کس حد تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا کیسا تعلق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے، ایک بھی ہے، اور اس کا ہر چیز کے اوپر اس کی ہر چیز کے اوپر قدرت بھی ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں اپنے اعمال کے اندر کتنا فریکوینٹلی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں، اور اس کو اپنے اپنے فیصلوں میں اس کی مرضی کو اپنے سامنے ہائی پرائرٹی دیتا ہوں یا مقدم رکھتا ہوں۔ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ یہ جو آخری پیج ہے، اس کے اندر دو نقطے ہیں۔ ایک یہ ہے سب سے پہلے جو کہ آپ کو نظر آئے گا آیت نمبر 27 اور 28 کے اندر، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، اصل میں وہ جو قیامت کا دن آنا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کب آنا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور وہی جانتا ہے سارے کے سارے پھلوں کو جو اپنے ابھی وہ نکلے نہیں ہیں، ابھی وہ ابھی نکلنا ہے، انہوں نے اپنے شگوفہ سے جو ہوتا ہے اس سے نکلنا ہے انہوں نے ولا تضع الا بعلم، اور اس کو ہی معلوم، اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ کون سی ایسی مثال کے طور پہ مادہ جانور ہے جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اس کا، یعنی اس کا بیبی اینیمل ہوگا اس کے اندر سے، پریگنٹ ہے۔ وہ یوم ینادیہم این شرکائی، اور بھائی جس روز لوگوں کو یہ پکارا جائے گا کہ کہاں ہے بھائی وہ تمہارے، جن لوگوں کو تم، جن جن پارٹنرز کو تم ایسوسیٹ کرتے تھے، جن بتوں کی تم پوجا کرتے تھے، تم ایسوسیٹ کرتے تھے انہیں اللہ کے ساتھ، قالوا آذناک ما منا من شہید، وہ کہیں گے بھائی اصل میں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے اس کی گواہی دینے والا، آج نہیں ہے ہمارے پاس وہ کوئی۔ تو اصل میں یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ انکار کرنے والے جو آج اس وقت دنیا میں انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن جن بھی بتوں کو وہ پوجتے ہیں، یا اگر وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں تو وہ کسی بت کو نہیں پوج رہے، وہ شاید اپنی ذات کو پوج رہے ہیں، یا وہ کسی سسٹم کو پوج رہے ہیں، جو بھی کوئی چیز ہے اس دن وہ وہاں پہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے مالک کا انکار کیا، اس دن وہاں پہ وہ چیز غائب ہو جائے گی۔ یہ ایک نقطہ تھا۔ دوسرا اور آخری نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم، یہ میں چلا گیا ہوں جناب آیت نمبر 52 پر۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، سوچو اگر یہ جو واقعی قرآن نازل ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا، ثم کفرتم بھی، اور تم نے اس کا کفر کیا ہوا، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو تمہارا کیا بنے گا بھائی قیامت کے دن؟ تمہارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح نا۔ یعنی تمام قسم کی آرگومنٹس دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد آخر میں بڑی سمپل سی آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ بھائی اگر تو یہ قرآن نکل آیا صحیح، تم اگر اپنا ذہن نہیں بھی لگانا چاہتے ان نشانیوں کے اوپر، ذرا یہ سوچ لو کہ اگر یہ صحیح نکل آیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ یہ ہے جناب سورہ فصلت۔
आप नोटिस कीजिए कि जब सूरह फुस्सिलत शुरू हुई थी, मैं दोबारा से आपको इसकी पहली आयत दिखाता हूँ, पहली दो आयतें दिखाता हूँ। तंजील मिनर रहमान रहीम, इसके अंदर जिक्र है तंजील, तंजील यानी कुरान शरीफ की जो रफ्ता रफ्ता तंजील हुई है। मिनर रहमान रहीम, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है, जो अर्रहमान है, यानी कि वो जिसकी रहमत वसी है, हर चीज़ के लिए है, और अर्रहीम है, क़यामत के दिन ख़ास तौर पर उसकी रहमत मुसलमानों के लिए है। यहाँ से ये वो आयतें थीं जहाँ से ये शुरू हुई थी सूरत। और इसका इख्तिताम कैसे हुआ, जिसके अंदर अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये अल्लाह के ज़रा सोचो इसके बारे में कि ये जो तंजील है ये अगर अल्लाह की तरफ से ही हुई और तुम लोगों ने इसका इनकार किया हुआ, तो क़यामत के दिन तुम्हारा क्या बनेगा। यानी अल्लाह ताला की वो शफ़क़त है कि भाई और कोई वजह तुम्हें अगर नहीं नज़र आती, तुम साइंस का, अल्लाह की निशानियों का भी इनकार करते हो, तो कम अज़ कम ये एक हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर एक प्रोटेक्टिव तरीके से ही ज़रा ज़रा सोचो इसके बारे में और मान जाओ। या तो निशानियाँ देख के मान जाओ, या कम अज़ कम एक रीज़न इस्तेमाल करो और अपने आप की हिफाजत करने के लिए मान जाओ। ये थी जनाब सूरह फुस्सिलत। यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं आज के सेशन का। आज हमने 5 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू किया था। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हम इसको तब्दील कर देंगे 4:30 के ऊपर। क्योंकि इस्लामाबाद में हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि उनके लिए मगरिब के वक्त जो है वो आजकल 5:10-12 के ऊपर है। तो इसलिए अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे होगा। और विद दैट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।